बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकल गया है। ट्रंप ने चीन को काबू कर लिया है या चीन ने ट्रंप को चारों शाने चित कर लिया है? और क्या चीन और अमेरिका ने एक दूसरे को तस्लीम कर लिया है, पार्टनर बन गए हैं? और क्या ये दोनों अब सुपर पावर के तौर पर दुनिया को डील करेंगे? इस पर बात करेंगे। सियासतदान, एक्टर, डायरेक्टर, मॉडल और एमएनए, एमपीएस में 800 अफराद के नाम बता दिए हैं। पिंकी ने बड़े अहम राज उगल दिए हैं। बड़े बड़े नाम है, कुछ नाम आपको बताएंगे तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन इसमें वज़ीर आला पंजाब की भी एंट्री हुई है और उन्होंने पिंकी मांग ली है। मगर क्यों मांगी है? बिलावल भुट्टो की एक वीडियो वायरल है जिसकी डांट पर यूथियों के दिल पसीज गए हैं कि हाय अल्लाह, ये क्या किया। तो सुहेल अफरीदी की डेडलाइन में 5 दिन बाकी हैं। उन्हें साबित करना है कि वो शोबदाबाज हैं या वाकई कोई सियासी रहनुमा है और अपनी बातों पर खड़े रहते हैं। मौलाना फजल रहमान की भी अचानक एंट्री हुई है और उन्होंने कहा है कि बात ईवान में नहीं मैदान में होगी। उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है, चीन की मालियाती मंडी में पहला पांडा बांड कामयाबी से जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात जो सियासत और मुआशरत पर और मुल्कों के तल्लुकात पर असरअंदाज हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर ने अपने तल्लुकात को दुनिया का सबसे अहम रिश्ता करार दिया है। बीजिंग में जारी आला सतह मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने ज़ाती और कौमी तल्लुकात, तजारत, ताइवान और ईरान की जंग समेत अहम मसाइल पर बातचीत की है। और ट्रंप ने शी को बार बार मेरा दोस्त कहा है और कहा कि दोनों मुल्कों के तल्लुकात अब पहले से कहीं बेहतर होंगे। और चीनी सदर भी ये कह रहे हैं कि अब मुकाबलाबाजी की बजाय पार्टनरशिप पर फोकस करते हैं, लड़ाइयों और मुहाजराइयों से बचने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी ताकतों के दरमियान जो एक अरसे से मुहाजराई का एक तसादम का और एक लड़ाई की फिजा बन रही थी, वो अब वाज़ेह तौर पर तहलील होती हुई नज़र आती है। तो तिजारत, मुआशरत, अमरीकी ज़रूरी मसरूआत, तवानाई, बोइंग तैयारों की खरीदारी, बड़े बड़े मामला जो है वो तय पा गए हैं। चीन ने अमेरिका को हुर्मुज़ खुलवाने की ऑफ़र कर दी है और चीन अमेरिका से 200 बोइंग तैयारी भी खरीदेगा। चीन ने ईरान को असला ना देने का वादा कर लिया है और अमेरिका को अपनी मार्केट तक रसाई के लिए इशारा कर दिया है। तो हॉल ऑफ पीपल में जो मुज़ाकरात हुए उसमें भी बड़े अहम मौज़ूआत रहे। उसके बाद रियासती ज़ियाफ़त और सकाफ़ती मुलाकात, इन सब में बहुत सी अहम बातें हुई हैं। तो ये आलमी मुआशरत, तजारत और जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अहम चीज़ें, बहुत ही अहम फैसले हैं। अब इसके पस मंज़र में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रंप एक्चुअली चीन गे क्यों है। अमेरिका को गैलियम और लिथियम की खरीदारी की ज़रूरत है, तो ट्रंप अपने साथ एक बड़ी लंबी शॉपिंग लिस्ट लेकर गए हैं और अपने साथ बड़े बड़े इन्वेस्टर को भी लेकर गए हैं जिन्हें चीन की मादनियात की ज़रूरत है। और ये मादनियात वो अपने टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे। और चीन अमेरिका से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मदद चाहता है क्योंकि इसमें अमेरिका का हाथ साफ है। और मादनियात और स्टील्थ टेक्नोलॉजी में चाइना का हाथ बड़ा साफ है। तो मुज़ाकरात का जो पहला दौर हुआ उसमें ताइवान का मसला नहीं उठाया गया, लेकिन दूसरे मरहले में ताइवान पर भी बात हुई है। व्हाइट हाउस ने जो प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने कहा कि तो ताइवान के मामले में दोनों मुल्कों ने इख्तियार बरती है, लेकिन ईरान का मामला डिस्कस किया है। और चीन जो है वो हुर्मुज़ भी खुलवाना चाहता है और ये भी चाहता है कि ईरान एटमी ताकत ना बने। तो क्या चीन ने ईरान के साथ हाथ किया है? चीन ईरान से दोस्ती का दावा करता है और ईरान भी ये भरम रखता है कि चीन उसका दोस्त है। लेकिन जहां दो चौधरी मिल जाए तो फिर कौन सी दोस्तियां और कौन से ताल्लुकात। तो अब फैसला करना है ट्रंप ने और चीन ने। ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से ट्रंप का ये कहना है कि चीन का मौक़िफ़ मुख्तलिफ नहीं है। चीन चाहता है जंग बंद हो जाए, हुर्मुज़ खोल दें, तजारती, सरमायाकारी, सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए। तो अब ट्रंप की जो शॉपिंग लिस्ट है
اس میں کیا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا، مئی کی جنگ میں پاکستانی ہوابازوں نے بھارتی طیاروں کو اندھا بہرا گونگا کر دیا، اور بقول صدر ٹرمپ ہم نے دشمن کے 11 جہاز مار گرائے۔ ہم ویسے 8 کا کلیم کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ کو 3 اور جہاز گرے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ کھیل صرف ٹرمپ نے دیکھا۔ امریکہ کے پاس بھی اسٹیلتھ ہتھیاریں ہیں، اور کچھ دھاتیں وہ بیجنگ سے خریدنا چاہتے ہیں، جو طیاروں کو ایک طرف تو نظروں سے اوجھل کر دیتی ہیں، بلکہ فائٹر کو بھی مضبوط کرتی ہیں۔ اس کی مدد سے جو میزائل تیار کیے جاتے ہیں وہ 200 میل دور طیارے کو بھی ہٹ کر لیتے ہیں۔ یہ کام JC-10 نے کر کے دکھایا، لیکن کہتے ہیں کہ JF-17 بلاک 3 اس سے بھی زیادہ کہیں خطرناک ہے۔ تو اس دھات کا جو ان چیزوں کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے گیلیم، جس پر چین کی اجارہ داری ہے، اور 90% گیلیم چین کی معدنیات کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے بنا دنیا کے تمام خطرناک ہتھیار نامکمل۔ یہ دھات عام درجہ حرارت پر ٹھوس جبکہ ہتھیلی پر رکھنے سے مائع بن جاتی ہے، اور چین نے اس کی ملٹری ایکسپورٹ پر 2024 سے بین لگا کر امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، کیونکہ امریکی F-35 اور F-22 ریپٹر جیسے اسٹیلتھ طیاروں کے ریڈار سسٹم، تھاڈ اور پیٹریوٹ جیسے ایئر ڈیفنس نظام کے ریڈارز، ہائپرسونک میزائلوں کے گائیڈڈ سسٹمز، میزائلوں کے خلاف دفاع کے لیے سیٹلائٹ کمیونیکیشن، الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اور جیمنگ سسٹم، ہائی پاور سیمی کنڈکٹرز اور 5G دفاعی نیٹ ورکس، ان سب ہتھیاروں کا دار و مدار گیلیم نائٹرائڈ چپس پر ہے، کیونکہ گیلیم زیادہ رفتار، کم درجہ حرارت اور بہتر سگنل کارکردگی فراہم کرتی ہے۔ تو کاکپٹ اور ایئر ٹو ایئر میزائل بھی نہیں، اواکس اور ریڈار میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ اب فرض کریں ہم نے اس کا استعمال کیا تو گیلیم کی جو شکل بنتی ہے وہ اس طرح کے سیٹلائٹ، اس کے بعد اواکس، ریڈار اور فائٹر۔ تو بھارت کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی اس میں یہ فیکٹر موجود نہیں تھے، ہمارے پاس تھے لیکن انڈیا کے پاس نہیں تھے۔ تو چینی JF-35 اسی میٹل کے ذریعے 100% سے زیادہ مہلک، اسٹیل اور ناقابل تسخیر بن گیا، اور چین اب اس کی 6ٹھی نسل تیار کر رہا ہے۔ تو ٹرمپ کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ تو گیلیم کے ساتھ لیتھیم اور دوسری دھاتوں میں بھی ان کی بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ تو معدنیات جو ہے وہ ان کا پرائم سبجیکٹ ہے، اس لیے بڑے بڑے سرمایہ کار ان کے ساتھ ہے۔ تو اب اس کھیل میں امریکہ کو اگر معدنیات حاصل ہوتی ہیں تو ان کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن اگر معدنیات حاصل نہیں ہوتی تو کیا یہ دورہ ناکام ہوگا؟ لیکن میرا گمان یہ کہ امریکہ نے چین کا دورہ کر کے چینی کرنسی کے ذریعے دنیا کی تجارت کا منصوبہ رول بیک کر دیا ہے، اور چینی کرنسی کو ڈالر کا متبادل بننے سے روک دیا ہے۔ لیکن اس کھیل میں جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے اس ملاقات کا وہ پاکستان ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہوا ہے۔ چین سے دوستی پر ہمیشہ امریکہ ہم سے ناراض رہا، اور امریکہ سے دوستی پر چین بدگمان رہا۔ سی پیک اس کی بڑی واضح مثال ہے، اور ایک منتخب وزیر اعظم نواز شریف کی تو باقاعدہ حکومت الٹا دی گئی، خان کو لا کر سی پیک بند کرایا گیا، چین سے قرضوں کی تفصیلات بلکہ انٹرسٹ ریٹ تک اگلوایا گیا۔ ہم نے وہ تمام معاملات جو چین کے ساتھ خفیہ طور پر طے کیے تھے امریکہ کے سامنے اس وقت رکھنے پڑے جب ہمیں IMF سے رقم کی ضرورت پڑی، تو چین ناراض ہوا۔ اب اس بات کا امکان ہے کہ ہم ان دو ملکوں کے درمیان سینڈوچ نہیں بنیں گے، کیونکہ دونوں کے ساتھ ہماری دوستی ہے۔ امریکہ نے چین کی طاقت تسلیم کر لی ہے، چین امریکہ کے برابر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو جب دو چودھری صلح کر لیں تو باقیوں کی کیا مجال؟ اب اس صورتحال کو انڈیا نے بڑی اچھی طرح بھانپ لیا ہے۔ پہلے تو صرف چین پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، اب دونوں ساتھ ہے، یعنی امریکہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو انڈیا حملہ کرنا تو دور کی بات، اب ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس نے پاکستان کے ساتھ صلح کے ترانے گانا شروع کر دی ہے، مذاکرات اور تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستانی بھی بڑے حیران ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ انڈیا تو اب تک پاکستان کے اوپر صرف الزامات لگاتا تھا، اب سارا ماحول ہی بدل گیا ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4-5 کونوں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور مذاکرات، تجارت، ہر قسم کی بات شروع ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ ایک تو یہ کہ ایشیا
طاقت کا مرکز بن گیا ہے. اگر چین سپر پاور ڈکلیئرڈ ہے اور امریکہ کا پارٹنر ان کرائم ہے تو پھر تھینکس ٹو ٹرمپ کے فیصلے اب اسی خطے میں ہوں گے, اور اس خطے میں بھارت فیصلہ سازوں میں شامل نہیں ہے. بھارت کی صرف اہمیت ایک مارکیٹ سے زیادہ نہیں ہے جہاں سامان بیچنے کے لیے 1.5 ارب گاہک موجود ہیں, اور ان گاہکوں کی قوت خرید بھی بڑھا دی گئی ہے تاکہ وہ مال خرید سکیں. اس کے لیے امریکہ نے باقاعدہ اپنی کمپنیاں بھارت بھیجی تاکہ وہاں پہ لوگ کام کریں, روزگار کمائیں اور پھر امریکی یا یورپی مال خریدے. تو اب ان کی قوت خرید زیادہ ہے, وہ صرف مارکیٹ. لیکن پاکستان, چین, سعودی عرب, ترکیہ, ایران اور روس فیصلہ سازوں میں شامل ہے. ایران اور روس کا میں نے اس لیے نام لیا کہ وہ بھی اس خطے سے بلانگ کرتے ہیں, اور اس خطے میں ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی جنگ کا فیصلہ ہونا ہے, اور روس آلریڈی ایک بڑی طاقت ہے. تو یہ 4-5 نمایاں ملک ہیں جو کہ دنیا کے فیصلے کریں گے. یورپ اب ان معاملات سے آؤٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس ملاقات نے بھارت کو مکمل طور پر آؤٹ کر دیا اور پاکستان کو ان کر دیا. اب ہم نے اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں, بڑا عرصہ انتظار کیا ہے. تو یہ وہ بنیاد ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی کی بنیاد ہے. بنیاد رکھ دی گئی ہے. اللہ نے چاہا تو ملک و قوم کی قسمت بدلے گی اور اپنا ٹائم آئے گا. اور جن معدنیات نے امریکہ کو چین کے در پر لا کھڑا کیا ہے وہی دنیا کو ادھر بھی لائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس بھی وہی معدنیات ہے. تو یہ وقت ریاست کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ہے. تو آپ کو بہت سے لوگ بہت سی طوطا کہانیاں سنائیں گے, لیکن اس پوری صورتحال پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ اپنے ہائیسٹ پیڈسٹل پہ کھڑی ہوئی نظر آئے گی. تو پاکستانی قوم نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. پاکستانی عوام کی جیب پر بہت بھاری اثر پڑا ہے. پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان مہنگائی کی زد میں ہے, اور پاکستان کے اندر لوگوں کی قوت خرید میں بہت کمی واقع ہوئی ہے. پاکستان کی گروتھ ریٹ نہیں بڑھ رہی, اور جنگ نے جو ہماری ترقی کا سفر تھا اس کے اندر کافی نقصان پہنچایا. تو اب اگر آپ اوور آل چیزوں کو دیکھیں ان دا لارجر پکچر, تو مجھے بڑی امید ہے کہ پاکستان اب یہاں سے اس سفر کی طرف چل نکلے گا جس کے لیے ہم کچھ عرصے سے دعوے تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو اب واضح طور پر منزل سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اب دوسری بڑی سٹوری انمول اور پنکی ہے. پاکستان میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ اس قسم کی سٹوریاں ٹاپ سٹوریز بنتی ہیں, لیکن چونکہ اس نے بڑے بڑے راز اگل دیے ہیں, بڑے بڑے نام لے لیے ہیں. کئی اہم سینیٹر, ایم این اے, ایم پی اے, ان کے بچے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے بھی نام یہ لے رہی ہے. تو کراچی جو کہ بہت بڑا شہر ہے, اور جب بڑے شہر ہے, اور چونکہ کراچی ایک بڑا شہر ہے, اور بڑا شہر ہونے کے لحاظ سے دنیا میں جتنے بڑے شہر ہیں ان میں ایک زیر زمین حکومت بھی ہوتی ہے, ایک نظام ہوتا ہے جو غیر قانونی طریقے سے چلایا جاتا ہے, کیونکہ بڑے شہروں میں پیسہ بڑا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جائز طریقے سے کماتے ہیں, کچھ ناجائز طریقے سے کمانے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ چونکہ لوگ امیر ہوتے ہیں تو جو لوگ ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں وہ ان کے گاہک بن جاتے ہیں. تو کراچی میں بھی ایک انڈر ورلڈ ہے. ذرا بامبے کا انڈر ورلڈ اس سے مختلف ہے جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں. تو یہاں بھی منشیات, ڈانس پارٹیاں, کال گرلز اور قتل و غارت, لوٹ مار, ڈکیتیاں, سب کچھ ہوتا ہے. تو کراچی میں بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے ہیں. ان کے نیٹ ورک بہت بڑے تھے. معروف کال گرل شبنم عثمان جو ماری گئی وہ بھی بہت ہی بااثر خاتون تھی. منشیات کے بین الاقوامی اسمگلر انور خٹک, ایوب افریدی, منشیات کے اسمگلر شورنگ خان, ماڈل ایان علی, کئی لوگ ہوں. ننا دلال بڑا مشہور دلال تھا. پھر آئس کوئن انمول اور پنکی, بڑے نام میں مس کر گیا ہوں, لیکن یہ بہت سارے لوگ ہیں جو جرائم کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. لیاری تو آپ جانتے ہیں منشیات کے والے سے بڑا معروف ہے, اور اس کے تمام کردار رحمان کے سے لے کے عزیر بلوچ تک سبھی اسی دھندے میں پائے جاتے ہیں. تو اب یہ دھندا اس لیے پنپتا ہے, پھلتا پھولتا ہے کہ اس سے جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں وہ بھی
مال کماتے ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ دھندا ہے اور کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن دھندا قانونی اور غیر قانونی ہوتا ہے. تو ایسی تمام کہانیاں جو وقتی طور پر میڈیا پر توجہ حاصل کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ توقع یہ کی جاتی ہے کہ اس میں بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن آج تک کسی اہم شخصیت کی اس حوالے سے یا کوئی بڑی گرفتاری نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہر بڑا آدمی یا تو کسی سیاسی جماعت میں ہے یا پھر اس کی سیاسی رشتہ داریاں ہیں. اب یہ جو کوکین ڈیلر ہے انمول پنکی، اس نے بھی کئی اہم شخصیات کے نام بتائے ہیں جن کا تعلق شوبز سے ہے، سیاست سے ہے. کچھ نام میں اشاروں میں بتاؤں گا کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور کسی ایک خاتون کے بیان پر کسی شخص کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اور یہ آفیشیلی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے. لیکن جو ذرائع سے چیزیں سامنے آ گئی ہیں، جو اس نے تحقیقات کے دوران چیزیں بتائی ہیں اور وہ سینہ گزٹ کے طور پر باہر آئی ہیں، اس کے مطابق حساس اداروں کی تحقیقات کے دوران انمول اور پنکی نے تفتیش میں سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں، اور منشیات فروشی کے نیٹ ورک میں پولیس، ANF حکام، کئی اہم شخصیات کے نام اس نے بتائے ہیں. اور ساتھ ہی وہ یہ دعوے اب بھی کر رہی ہے کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ سسٹم کے اندر کا حصہ ہے. ملزمہ نے MKM کے ایک MNA کا نام لیا ہے اور ان کی اہلیہ کا بھی نام لیا ہے اور کہا کہ وہ ان کے 5 لاکھ روپے کے مقروض بھی ہے. میاں بیوی دونوں نشہ کرتے ہیں. شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے اداکار اور ایک ماڈل کا بھی اس نے نام لیا ہے. شوبز میں عموماً لوگ اس قسم کی کبھی حرکات میں ملوث پائے جاتے ہیں، لیکن جو اہم بات ہے کہ جس ماڈل کا نام لیا جا رہا ہے، سارا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کو 1.5 کروڑ روپے کی منشیات اس سے خریدتی تھی. تو کیا وہ منشیات آگے بیچتی تھی؟ ایک بٹ ہے اداکار، اس کا بھی نام لیا گیا. اور ملزمہ نے بتایا کہ اس کا سابق شوہر رانا ناصر، اس کے 2 بھائی وکیل ہیں اور وہ منشیات چھپانے کے لیے وکلا کے دفاتر اور چیمبر کا استعمال کرتا تھا تاکہ پولیس چھاپا نہ مار سکے. تو اس کے 2 بھائی ہیں، رانا منصور، رانا شہروز، وہ وکیل ہیں. اب وہ منشیات کے ڈیلر ہے یا نہیں ہے، مگر خاتون نے ان کا نام لے دیا ہے. پنکی نے انکشاف کیا کہ ANF کا ایک انسپیکٹر اس کے بھائی کو بار بار گرفتار کرتا تھا اور رشوت لے کر چھوڑتا تھا، اور اس نے اب تک NF کے اہلکاروں کو کروڑوں روپے رشوت دی ہے. اور کراچی کے جو معروف علاقے ہیں، درخشاں، گزری، بورڈ بیسن، یہ سارے پوش علاقے ہیں، ان کے جو تھانے ہیں وہاں پہ پولیس کو لاکھوں روپے ماہانہ رشوت دی جا رہی تھی. اور ایک پولیس اہلکار نے اس کے رائڈر کو اغوا کیا اور پھر اس سے مجموعی طور پر 2 کروڑ 5 لاکھ روپے رشوت لی. تو اس نے پولیس اہلکار کو راستے سے ہٹانے کے لیے اجرتی قاتل کی خدمات حاصل کرنے پر بھی غور کیا، لیکن یہ اس سے پہلے پکڑی گئی. اس نے بتایا کہ اس کے کوکین نیٹ ورک کے 700 سے 800 گاہک ہیں اور یہ سب بڑے بڑے ہیں، ان میں سے 150 مستقل گاہک ہیں. آپ اندازہ لگائیں کراچی میں جتنے بڑے لوگ ہیں ان تک اس کی پوری رسائی ہے. اس میں پیپل پارٹی کی ایک سینیٹر کا بھی نام ہے جن کی کچھ عرصہ قبل جوان بیٹی کی موت واقع ہو گئی تھی، تو ان کا بھی نام آیا. اور ذرائع کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس نیٹ ورک پر ہاتھ ڈالا جائے. تو کہیں نہ کہیں پیچھے ایک اہم معاملہ بھی ہے. وفاقی وزیر ہیں، ان کے صاحبزادے 22 سالہ، وہ بھی اس کام میں ملوث ہے. ایک کراچی کے سینیٹر ہیں جو بڑا بولتے ہیں اور وہ کسی ادارے کے خود ساختہ ترجمان ہیں، ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو نام تو درجنوں اس میں شامل کیے ہیں. کچھ صحافیوں نے بڑے وثوق سے کہا کہ فلاں فلاں بندہ اس میں شامل ہے. تو FIR میں کچھ نام پولیس نے مینشن کر دیے ہیں. اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، جو پنجاب کا بڑا ہی افیکٹو ڈپارٹمنٹ ہے، CCD، جس نے بڑے بدماش اور منشیات فروش ٹھکانے لگائے ہیں، ان کو ٹاسک دے دیا گیا کہ یہ لڑکی پنجاب آئی تھی، پنجاب میں اس نے کاروبار کیا، پھر یہ بچ کے نکل گئی، تو CCD حرکت میں آ گیا. اس میں ایک بڑا معاملہ ہے کہ وہ 7 کروڑ روپے رشوت دے کر چھوٹ گئی تھی، اور سابق پولیس انسپیکٹر ہے پنجاب کا کوئی جو اس کے منشیات کے نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے. تو اب گتھیاں کافی سلجھ گئی ہے. اس کے خلاف لاہور میں بھی کچھ مقدمات ہیں جہاں اس کے دونوں بھائی تو پیش ہو گئے، لیکن یہ
مفرور رہی، اس کو اشتہاری قرار نہیں دیا گیا، تو کس نے اس کو اشتہاری قرار دینے سے بچایا اور کون اس نیٹ ورک کو بچانے میں کردار ادا کرتا رہا؟ یہ جو 7 کروڑ کی رقم ہے یہ ایک ڈی ایس پی کے ذریعے ایک اہم ڈی آئی جی تک پہنچائی گئی۔ اگر یہ الزام ثابت ہوتے ہیں تو پنجاب پولیس میں بڑے بڑے دھماکے ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے افسران کے نام سامنے آ سکتے ہیں، اور مریم نواز آپ کو پتہ ہے کسی کیس میں ہاتھ ڈالیں تو پھر وہ اس کو مکمل فالو کرتی ہیں، تو بڑے افسران ریڈار پر آ گئے ہیں۔ انمول اور پنکی کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ کی رہائشی تھی، اور 2006 میں ماڈلنگ اور اداکاری کے شوق میں وہ لاہور آ گئی، جہاں پر اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی، اسی کے ساتھ اس نے رہائش اختیار کی، اور ماڈلنگ اداکاری کے لیے وہ فلموں کے ڈائریکٹرز کے آفس جاتی تھی، جہاں پر سابق پولیس افسر شور سے ملاقات ہوئی، اور یہ جو سابق شور تھا اسی نے اس کو منشیات کے دھندے پر لگایا۔ انمول اور پنکی نے بتایا کہ سابق شور کے ذریعے اس کے گروپ ممبران سے ملاقات ہوئی، جس خاتون کے کہنے پہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی، اس کے بارے میں اس کا کہنا یہ کہ اس نے ایک سیاہ فام باشندے سے شادی کر رکھی تھی، اور اس کا شوہر پاکستان کوکین سمگل کرتا تھا۔ 2024 میں سی آئی اے لاہور نے گرفتار کیا۔ اس کے سابق شوہر کا ایک مکمل نیٹ ورک تھا۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد منشیات کی سپلائی کے لیے خاتون کو ملازم رکھ لیا۔ لاہور کی ایک خاتون بھی کوکین سپلائی کرتی ہے۔ تو کراچی کے لیے 7 رائڈر پر مشتمل ایک نیٹ ورک تھا۔ 4 رائڈر گرفتار ہوئے، بعد میں کام چھوڑ دیا۔ 3 رائڈر اب بھی کام کر رہے ہیں، اور پیسوں کے لین دین کے لیے اس نے ایک شخص کے نام پر بینک میں اکاؤنٹ کھول لیا۔ اب پولیس نے اس کا ایک اکاؤنٹنٹ بھی گرفتار کر لیا ہے، جو کہ پنکی کے لیے لین دین کرتا تھا اور اس کے مال کا حساب رکھتا تھا۔ پولیس رائے کے مطابق انمول اور پنکی کا پولیس نے اب تک ڈرگ ٹیسٹ نہیں کرایا۔ اب جو اصل سوال یہ کہ کیا بااثر شخصیات قانون کے شکنجے میں آئیں گی، یا پھر یہ کیس بھی فائلوں میں دفن کر دیا جائے گا۔ یہ کیس اب صرف انمول اور پنکی کا نہیں رہا، بلکہ پنجاب کے نظام، پولیس اور احتساب کے دعووں کا امتحان بن گیا۔ تو پنجاب پولیس نے دعویٰ کیا کہ وہ کراچی پولیس کی تفتیش ختم ہونے کے بعد پنکی کو لاہور لے کر آئیں گے، تو پنکی اب لاہور پولیس کی مہمان بننے جا رہی ہے۔ اگلی خبر پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے۔ بلاول بھٹو کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے آپ کو 28ویں ترمیم کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ 28ویں ترمیم کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور بلاول بھٹو نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان سے کسی نے 28ویں ترمیم کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات بہت سے ذرائع سے تصدیق شدہ ہے کہ 28ویں ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے، اور حتمی تفصیلات آخری مرحلے میں ہمیشہ سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی ہے تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیاریاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو کنونس کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ماضی میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، جب 26ویں اور 27ویں ترمیم آ رہی تھی تو آخری لمحات میں ہی پتہ چلتا تھا۔ اب یہ طے ہے کہ اس پر کام شروع ہو چکا ہے، ڈرافٹ بن رہے ہیں، اور 3 سے 4 ڈرافٹ بنائے گئے ہیں، اور فریقین سے بات چیت جاری ہے۔ تو امکان ہے کہ اس پر کچھ نہ کچھ پیش رفت ضرور ہوگی، لیکن اہم بات یہ کہ یہ عید سے پہلے ہوگی یا عید کے بعد ہوگی۔ تو رانا ثناء اللہ کا موقف یہ کہ عید سے پہلے اس پر اتفاق رائے ہونا ناممکن ہے، لیکن 28ویں ترمیم کا ایجنڈا اور ایک تصور موجود ہے۔ تو 2 ہی اہم نقطے ہیں، بلدیاتی نظام کے قوانین میں تبدیلی اور NFC اور نئے صوبے۔ تو اب بلاول بھٹو صاحب نے تو اس سے بیک آؤٹ کر لیا۔ اچھا، ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو کی بنیاد پر بلاول بھٹو کو سب برا بلا کہہ رہے ہیں، اور ان کو ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت جو ہے وہ ڈکٹیٹر پر مشتمل ہے۔ ہوا کیا تھا کہ بلاول ایک صحافی سے بات کر رہے تھے، اس نے سوال پوچھا کہ BISP جو ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے، اس کے بارے میں حکومتی وزیر نے کہا ہے کہ یہ اب صوبوں کو منتقل کیا جائے گا۔ تو بلاول نے کہا کہ میرے نالج میں نہیں کس وفاقی وزیر نے بات کی ہے یا وزیر مملکت نے بات کی ہے۔ تو شازیہ مری پنجابی کی ایک مثال ہے، چورنل پانڈ کالی، وہ فوراً اس نے نمبر ٹانگنے کے لیے کہہ دیا جی وہ وزیر مملکت ہے نون لیگ کے کھیل داس کوہستانی، انہوں نے بات کی ہے۔ واپس جائے گا، اور KPK کا بھی یہی مطالبہ رہا ہے ماضی میں کہ BISP صوبوں کو دیا جائے، تو اس پہ آپ کا کیا رد ہوگا سر؟ ایک تو آئی ڈونٹ نو کون سا وفاقی
वजीर का आप जिक्र कर रहे हो। स्टेट मिनिस्टर ने राना सनाउल्लाह ने भी एक दो दफा खेलदास ने I'm not asking. सॉरी सर मगर वो Thank you, thank you. I don't know कि कौन सा बाकी वजीर का। तो बिलावल जो ये कहना चाह रहे थे कि उन्हें इसके बारे में इल्म नहीं कि किस वफाकी वजीर ने बयान दिया है, और वो शायद इस पर बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो इस मौजू पर बात करेंगे तो फिर उस इत्तेहाद को नुकसान पहुंच सकता है। और बिलावल ने सियासी तौर पर इस बात को अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन जिनकी अकल घुटनों में है तो कभी न कभी उनको फिर इस किस्म की हजीमत का सामना करना पड़ता है। शाजिया मरी जो कि बिलावल की इस्लाह करना चाहती थी, बिलावल ने उनको बड़े आराम से कह दिया कि मैंने आपसे पूछा, तो जब आपसे नहीं पूछा तो फिर आप इस मामले में इंटरफेयर ना करें। उनके करीबी शहरी रहमान भी बैठी हुई थी, उन्होंने कोई लुकमा नहीं दिया। तो शाजिया मरी नादानी में कह ले या अनाड़ीपन में उन्होंने बात कर दी, लेकिन यूथियस पे बड़े तपे हुए हैं और वो कह रहे हैं बिलावल की ऐसी की तैसी। शाजिया मरी तो बड़ी मासूम है और देखें उसके साथ ज्यादती होगी। अचानक शाजिया मरी तहरीक इंसाफ को पसंद आ गई है और उसके हक में ट्वीट हो रहे हैं और बिलावल के रवैये पे तनकीद हो रही है, और इनको तो हुकूमत पे तनकीद का मौका मिलना चाहिए। मेरी नज़र में तो बिलावल ने कोई गलत काम नहीं किया, शाजिया मरी को इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। जब पार्टी लीडर बात कर रहा है तो फिर आपको बीच में लुकमे देने की जरूरत नहीं, और लीडर जो है वो ऑब्वियसली एक पॉलिसी के तहत बात कर रहा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन वो चूंकि अवॉइड करना चाह रहे थे, इसको डक करना चाह रहे थे, और शाजिया मरी ने उनको बाकायदा उसके आगे कर दिया, तो फिर वो जो बाउंसर बिलावल को लगना था वो शाजिया मरी को लगा। अब मौलाना फजलुर रहमान अचानक मैदान में आए और उन्होंने महंगाई के खिलाफ मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया और कहा कि अब फैसले ऐवान में नहीं होंगे बल्कि मैदान में होंगे। और 22 मई को उन्होंने मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान कर दिया। कराची में JUI की वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस थी, इससे खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं। तो मौलाना ने पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत पर शदीद तनकीद की है और उन्होंने बाकायदा कीमतें मेंशन की हैं कि बांग्लादेश में पेट्रोल 16% और पाकिस्तान में 61% महंगा हुआ है। और मौलाना कह रहे हैं ईरान से पेट्रोल बरामद करने का मुआहिदा कर लो। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब माशाल्लाह सीजन पॉलिटिशियन है, उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान पर अभी इंटरनेशनल पाबंदियां हैं, लेकिन ये पाबंदियां ज़्यादा रहेंगी नहीं तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ईरान के तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार होगा। तो चीनी और अमेरिकी सदर की मुलाकात का एक बड़ा नतीजा ये भी है कि ईरान ने चीनी जहाज़ों को आबने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। जिस मुल्क को सबसे ज़्यादा तेल के बहरान का सामना करना पड़ा है उसका नाम है क्यूबा। तो क्यूबा इस वक्त बदतरीन तवानाई बहरान का सामना कर रहा है। ईंधन की शदीद किल्लत के बायस मुल्क के बड़े हिस्से तारीकी में डूब गए हैं। इसके अलावा एक और अहम खबर ये कि एक भारतीय परचम बरदार जहाज़ पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद ये जहाज़ अमान के साल के करीब डूब गया है। इस पर हमले के 14 अरकान सवार थे, लेकिन तमाम अफराद को बहफाजत निकाल लिया गया, बचा लिया गया। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा किलों का बहुत ख्याल रखिएगा।